जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी आपने ट्यून इन किया है, और जुमा मुबारक। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से खसूसी सहरी नशरियात सुंदस जमील और बल्कि नहीं, यासिर कुरैशी और सुंदस जमील वाह, के साथ। और सुभान अल्लाह। ये भी अखलाकियात है कि आपसे बड़े, और जरूरी नहीं उम्र में बड़े, तजुर्बे की रोशनी में जो आपके सीनियर होते हैं, तो फिर तारुफ पहले ये नहीं हो करवाना। सकता उम्र में भी। उम्र में भी हाँ हाँ, जाने दे। इस पे बाद में बात करेंगे अभी। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मेजबान हमारे सेगमेंट के मौजूद है, हरफो हिकमत का सेगमेंट। खवातीनो हजरात, ये वो सेगमेंट के जिसमें हिकमत की बातें होती हैं, वो तमाम बातें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और खवातीनों साथ, ये वो सेगमेंट जिसका इंतजार ना सिर्फ आपको होता है, हमें होता है, बल्कि सेट पर मौजूद जितने भी इस वक्त क्रू है उनको भी होता है। और मेरे पैनल से भी मुझे ये आवाज आती है कि ये वो सेगमेंट है जो हमें तरोताजा करता है, जो बुनियाद डालता है हमारी किसी भी ट्रांसमिशन की, किसी भी शहरी की ट्रांसमिशन की। तो खवातीनों साथ, हरफो हिकमत का ये सेगमेंट है, और हमारी दो शख्सियात मेहमान भी हैं, मेजबान भी हैं। डबल इनका रोल है इस ट्रांसमिशन के अंदर। हमारी ट्रांसमिशन का नूर जनाब नूर मोहम्मद जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद जुमा आपको। मुबारक आपको। जुमा मुबारक आप सबको। और हर दिल अजीज शख्सियत, आपकी गुफ्तगू जो है वो हमें हमारी बहुत रहनुमाई कर रही है इस ट्रांसमिशन में, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये मुसलसल हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। हमारे दरवेश जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम और जुमा खुश आमदीद। मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। जलाल साहब, आज कहाँ से शुरू कर रहे हैं? जी, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे और बहुत सारी दुआएं आप आमीन। सबको लोगों के लिए। आप इतना अच्छा आगाज करते हैं कि इखलाकियात के गुलाब खिल जाते हैं, तो उसका तासुर हम पे भी आता है। आपकी सोहबत का बहुत अल्लाह सलामत रखे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश का इस कदर कहत था, बारिश नहीं हो रही थी। इंसान, हैवान, सब लोग प्यास के मारे मजबूर होके उन शहर के रहने वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके कहा कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप कलीमुल्लाह हैं, आप हमारे लिए अगर नमाज इस्तिस्का अदा फरमा दें और दुआ कर दें तो मैं यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बारिश की नेमत से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, चलें शहर में मुनादी करा दें और कल एक सहरा में चलते हैं और वहां जाके नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं। अगले दिन 70,000 शहर के लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। ये सब गए, इन्होंने नमाज इस्तिस्का अदा की, दुआ मांगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर को ये बात थोड़ा सा फिक्रमंदी की तरफ हुआ। जाहिर है सुंदस वो कलीमुल्लाह थे ना, जाके अल्लाह से बातें करते थे, अल्लाह ने उनको इतनी इज्जतें और इतनी मर्तबे दिए हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल किया है, मेरे पाक परवरदिगार, हमारा काम था दुआ करना, हमने दुआ कर दी, बारिश नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और फिर ये भी कहा कि क्या कलीम का मर्तबा या मेरा कुर्ब कोई थोड़ा कम दर्जे पे चला गया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐसा नहीं है, लेकिन इस पूरे मजमे में एक शख्स इतना गुनाहगार है कि उसकी वजह से बारिश का सिलसिला मुनक़ते है। अलबत्ता अगर उसे इस मजमे में से बाहर निकाला जाए तो यासिर भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मैं बारिश पर कुदरत रखने वाला हूं, मैं शहर पर इनायात कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, एक दिलों के भेद जानने वाले, मैं कैसे अपनी आवाज 70,000 लोगों तक पहुंचाऊं कि मेरी आवाज सुन सके? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे कलीम, तेरा काम है मुंह से जबान से बात निकालना, कानों तक और दिलों तक पहुंचाना ये मेरी कुदरत का काम है। तो हुआ यूं यासिर भाई के मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, सब ने वो ऐलान सुन लिया, कोई एक बंदा भी उस मजमे में से निकल के बाहर नहीं गया। जब कोई नहीं गया तो एक शख्स जिसे अपने बारे में एहसास था कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं, उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जब कोई ना निकला तो उसने ये सोच लिया कि इस मजमे में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, लेकिन अगर मैं बाहर निकलता हूं तो मेरी इज्जत और तौकीर चली जाती है, मैं लोगों में बदनाम हो जाऊंगा, लोग मुझे गुनाहगार कह के ताने देंगे। अगर नहीं जाता तो अल्लाह की मखलूक पे बारिश की इनायत नहीं होती। उसने इसी तगोदो में अपने मालिक से कहा, ए दिलों के भेद जानने वाले, ए तौफीक अर्जा करने वाले, तू अगर चाहे तो मेरी तौबा कबूल कर ले और मेरी इज्जत और मेरी पर्दा पोशी रह जाए, ताकि मखलूक भी सैराब हो जाए और मेरी पर्दा पोशी भी रह जाए।
یہ کہنا تھا، اس دعا کا ہونا تھا اس بندے کا کہ یکالک یک بارش شروع ہو گئی، جل تھل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے پاک پروردگار، میں تیرا کلیم، میں تجھ سے باتیں کرنے والا، تو میرے ناز اٹھانے والا، آج میری بات پہ تو کوئی نہیں ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو شخص تھا نا، جس شخص کی کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اس کی توبہ کی وجہ سے یہ بارش بھی اسی کی وجہ سے آج سبحان عطا اللہ، کی گئی ہے۔ سبحان موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت ہے میرے پاک پروردگار، کیا میں اس شخص کو مل سکتا ہوں، اس کی زیارت کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم، 40 سال تک وہ میری بدعنوانیاں اور میرے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا اور مجھے میری حکم عدولی کرتا رہا، میں نے کبھی اس کا پردہ فاش نہیں کیا، میں نے اس کی شکل کسی کو نہیں دکھائی۔ آج جب اس نے توبہ کر لی ہے تو کیا اب میں اس کا رحیم رب ہو کے اس کا پردہ فاش کر دوں؟ سبحان اے اللہ، موسیٰ، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو عیب ڈھانپنے والا ہوں۔ میری مخلوق عیب کرتی ہے، ہر بندے کا عمل میرے سامنے ہے، اس کے باوجود میں ستار ہوں، میں ستر رکھتا ہوں۔ اللہ کے بندو، یاسر اور میری پیاری بیٹی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سندس، مجھے یہ بات پڑھنے کے بعد مجھے اپنے آپ پہ ایک دروازہ کھلا اور ایک شیشہ، ایک آئینہ میرے سامنے آ گیا، اور میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو مجھ میں بھی بے شمار آلودگیاں اور علتیں تھیں۔ میں نے دیکھا کہ میں کہاں کہاں پہ اللہ کی حکم عدولی کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے اس کی رحمت کا سایہ اپنے سر پہ نظر آیا، اور اس نے مجھے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہا کہ اے مکھی کا پر دوبارہ نہ بنا سکنے کی ہمت رکھنے والے، دیکھ میں قادر مطلق ہو کے قبضے میں ہر چیز رکھتے ہوئے بھی میں تیری عیب پوشی، میں تیری سطر پوشی کرتا ہوں، میری مخلوق کی سطر پوشی کیا کر۔ اگر تجھے کسی کی بات کا پتہ چل جائے، اسے سوشل میڈیا پہ تصویروں کے ساتھ نہ ڈالا کر، اسے ٹویٹر کے اوپر نہ ڈالا کر، اسے ان تمام سورسز کے سپرد نہ کر دیا کر، بلکہ چشم پوشی کر کے اس وقت کا انتظار کیا کر جب قیامت کے دن میں پردہ پوشی کرنے والوں کو بے حساب بخشوں گا، اور میں کہوں گا تم نے دنیا میں میری مخلوق کی پردہ پوشی کی ہے، میں میدان قیامت میں سب سے پہلے سب کے سامنے تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں۔ صحیح، پردہ پوشی اسلام کا وہ خوبصورت عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی اپنی اس مبارک عادت کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ فرمائیے کچھ پردہ پوشی کے بارے میں۔ کسی کی خامی چھپانا آپ کی اپنی خوبی ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر آپ خامیاں نہیں چھپا رہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دراصل خامی کہیں آپ کے اندر ہے۔ واہ، شیخ سعدی بہت اچھا آپ کا حافظہ تھا، دورہ حدیث کرتے ہوئے جیسے ہوتا ہے کہ ہم مکتب جو ہے وہ ایک دوسرے سے مخاصمت بھی رکھ لیتے ہیں کسی لائق سٹوڈنٹ کے ساتھ، تو حضرت سعدی کے ایک ہم مکتب تھے، تو وہ جب بھی دورہ حدیث ہوتا اور حضرت نئے نئے نکات لے کر آتے تو ان کے چہرے کے اوپر جو ہے تاثرات ناگواری کے جو ہے وہ گزرتے۔ بہت سارا عرصہ تو شیخ سعدی اس کو برداشت کرتے رہے، لیکن آخر جو ہے وہ ایک دن اپنے استاد محترم کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضور، یہ جو میرا ہم مکتب ہے یہ مجھ سے جلتا ہے، اس کو مجھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب بھی میں کوئی اہم نکتہ بیان کرتا ہوں تو سب واہ واہ کرتے ہیں اور اس کے چہرے کے اوپر غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو استاد محترم نے کہا کہ سعدی، تمہیں اپنے ہم مکتب کے چہرے کا رنگ تو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جی یہ تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کس حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ غیبت جائز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی تو تعلیم اور ہوتی ہے، علم جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جتنے کا بھی جتنا علم ہے وہ ستاری کے اندر ہے، حجاب کے اندر ہے۔
آپ کی اور میری حقیقت اس لباس کے حجاب کے اندر ہے، اور اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ کیا بات؟ ننگا پن ہوتا ہے۔ اللہ کریم جب اپنا جمال دکھاتا ہے تو وہ حجاب کے اندر جو ہے وہ جمال دکھاتا ہے۔ سبحان کیا تو بات؟ یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ الستار کی صفت تو آپ کے اندر سے اجاگر ہونی ہے۔ معافی کا طلبگار کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ واہ، جو معافی کا خواستگار ہو اس سے اللہ سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے، خود اپنے آپ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ واہ، اور کتنا ہی خوبصورت سا ایک سیرت کریم سے ملتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے صرف 3 دن کے لیے ناراض رہ سکتا ہے، واہ، یعنی یو ہیو اونلی 72 hours ٹو بی، یہ آپ کا نیچرل حق ہے، کیونکہ طبع جو ہے وہ مخالف ہو سکتی ہے۔ 72 گھنٹے کے بعد نہ یاسر مجھے حق ہے آپ کے اوپر سبحان ناراض ہونے کا، سبحان نہ آپ کو ہے۔ تو اب اس کو ذرا تھوڑا سا ویژوائز کیجئے کہ if we are doing it تو ہمارے اندر کتنا مثبت پن جو ہے وہ آ رہا ہوگا۔ بالکل صحیح، جی بالکل صحیح۔ ہم کتنا غصے جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں، ہم خوش اسی لیے تو نہیں ہیں کہ کسی نے چھوٹی سی بات کی، یار پتہ ہے آگے کہ مجھے ہرٹ ہوا ہوں گا میں اس کی بے وقوفی سے، جی، لیکن پھر مجھے ایک مدت دی گئی کہ اس کے اندر یہ منفی چیز اپنے آپ سے نکال دو۔ جو عیب ہے وہ انسانی آنکھ کا شرف ہی نہیں ہے دیکھنے کا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ مکھی کی آنکھ ہوتی ہے جو عیب دیکھتی ہے، انسان کی آنکھ کا شرف جمال دیکھنا ہے۔ واہ 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 واہ، تو جب بھی آپ عیب دیکھ رہے ہوں کسی کے اندر تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ ہیں تو انسان، لیکن اس وقت آپ کی آنکھ انسانی نہیں۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ صحیح، اتنی اللہ خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ میں ایک بات مجھے، یہ انسانی آنکھ جو پوری کائنات کو بساط کے مطابق دیکھتی ہے وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، اپنا چہرہ ہمیں یا آئینہ دکھاتا ہے یا کوئی اور دکھاتا ہے۔ کیا ہم بات؟ جتنا اچھا گمان کسی کے بارے میں رکھیں گے ہمارا صحیح، اپنا چہرہ اس خوبصورت آنکھ ہوگا۔ کے اوپر کیا اعتبار کیا جائے جی، جو نہ اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے، واہ 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 جی، واہ، نہ اپنے پیچھے دیکھ سکتی ہے، جی، واہ، سورج جو کھڑا ہے جی اسے گھومتے ہوئے دیکھتی ہے، سبحان اللہ، زمین جو مسلسل یوں بھی گھوم رہی ہے اور یوں بھی گھوم رہی ہے اسے ٹھہرے ہوئے جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ یہ چھوٹے کو بڑا دیکھتی ہے، واہ، بڑے کو چھوٹا دیکھتی ہے، اس کے اوپر کیا اعتبار کیا جا سبحان سکتا اللہ، ہے؟ پتہ نہیں آپ کس اینگل سے جو ہے وہ چیز دیکھ رہے سبحان ہیں، اللہ، صحیح، جہاں سے وہ مسلسل جھوٹ ہی آپ کو نظر آ رہی ہو جان، اور آپ اسی کے اوپر مفروضہ گھڑ چکے۔ صحیح بات، سبحان اللہ۔ بالکل صحیح۔ سر آج جو کیلیگرافی ہے اور اتنا خوبصورت جمعہ مبارک ایک تو، اور جمعے کا بابرکت دن، اور یہ گرین کلر جو ہے پازیٹیوٹی کا، مثبت پن کا یہ احساس دلاتا ہے، اس کے بارے میں بات جی کرتے بسم ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ العزیز، یہ میں نے خط کوفی میں لکھا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جی، یہ جیومیٹریکل خط ہے اسٹریٹ لائنز جو اور ہوتی ہیں۔ اسٹریٹ لائنز میں لکھا گیا، اور پھر میں نے ہلکے سبزی مائل جو سائڈ پہ رکھا ہے، اسے ایک نرماہٹ، ایک عزت، ایک شرف، ایک محبت اور پیار کے رنگ کے طور پہ میں نے یہ، تو اللہ رب العزت کا یہ ہے العزیز یعنی غالب، اور وہ جو عزیز ہم جس معنوں میں لیتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ عزت دینے والا ہے، کیا بات؟ وہ عزتیں دینے والا۔ اس لیے میں نے اس پیارے رب کا یہ نام تھوڑا سبز مائل کلر میں لکھا ہے، اور اسٹریٹ اس لیے لکھا ہے کہ اس کی عزتیں، اس کی شانیں اتنی بلند ہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی یہ رنگ اپنائیت اتنا شو کر رہا ہے۔ جی جی، واہ آپ نے واہ بہت واہ اچھا۔ سر، تو اس حوالے سے جی، العزیز جو ہے یہ کلام میں برکت لاتا ہے، یعنی آپ کی کہی ہوئی بات کے اندر وزن جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ تو اس کو 40 مرتبہ اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی شخص اپنا ورد رکھتا ہے تو اس کا کلمہ جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ میں جی پلیز قطع پیش کروں؟ بسم اللہ۔ پلیز ترنم کے ساتھ۔ غلبہ
عزت ہے تیری شان یکتا العزیز. عزت و غلبہ و عزت ہے تیری شان یکتا العزیز. ہر مکان و لا مکان میں تیرا جلوہ العزیز. عزتیں تیرے لیے ہیں عظمتیں تیرے لیے. ہم ہیں محتاج اور تو ہے دینے والا العزیز. ہم ہیں محتاج ہم ہیں سب محتاج اور تو دینے والا العزیز. اللہ نور صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان بہت اللہ. بہت خوبصورت. خواتین و حضرات، گفتگو ہم تھوڑی سی کرنا چاہیں گے. صاحبزادہ صاحب، اگر میں یہ سوال کروں کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، انسان بندہ پیدا ہوا ہے یا تخلیق کیا گیا ہے بندگی کے لیے. اگر ہم اسلام کی تعلیمات دیکھیں، ہمارے موضوعات بھی ہم ہر ٹرانسمیشن کا حصہ ایک موضوع بنا رہے ہیں، سب چیزوں کی جو ہے نا بیس، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ شاید عاجزی میں ہے. اگر عاجزی نہیں ہے تو بہت سارے جو مسائل ہیں نا انسان کے، وہ انسان میں وہ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، تو وہ تکبر اس کی ایکسٹریم دوسری. بٹ عاجزی جو ہے وہ انسان میں نہیں ہے. تو بندہ تو بندگی کے لیے تخلیق کیا گیا تھا. کیسے کوئی جھٹکا ایسا لگائیں مرشد کے کو ہم کو احساس کرنا شروع کریں، کوئی عاجزی ہمارے اندر کیسے آئے، کوئی پوری ایسی دیں ہم. وہ امجد اسلام امجد صاحب، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. ان کا ایک شعر ہے، دریا میں قطرے کی مانند گم ہو جاؤں. واہ. دریا میں قطرے کی کی مانند گم ہو جاؤں، اپنے آپ سے باہر نکلوں تم ہو جاؤ. واہ 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 واہ. تو یہ جو ہم اب خود اپنے آپ میں قید ہیں اور ہم نے خود اپنا ہی بت بنا لیا ہے، تو اس بت کو جو ہے وہ توڑنا ہوگا. ٹھیک جی. اور یہ ٹوٹتا پتہ کیسے ہے؟ جی. جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ نسخہ بتائیے، تو یہ اسماء الہیہ اس کی چابیاں ہیں. واہ. سبحان اللہ. جی. یہ صفات جیسے جیسے بندے کے اندر سے چینلائز ہونا شروع ہوتی ہیں، ویسے ویسے یہ انا کا بت جو ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے. جی. یہ جو عیبوں کی پردہ پوشی ہے نا صحیح، یہ آپ کے اندر ستاریت کے جاگنے کا نام ہے. سبحان اللہ. جی. سبحان اللہ. آپ کے اس ڈیوائن ایسپیکٹ کے روشن ہونے کا نام ہے. جی. جو سب کو ڈھانپ لیتا ہے. جی. تو آپ نے خود اپنی روشنی کو باہر لانا ہوتا ہے حضور. جی. ہم دوست ڈھونڈتے پھرتے ہیں. دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ سچ بولیں. سچ بولنے کا نہیں ہوتا ہے. کیا بات. ٹھیک بات. ہمیں غیبت سندس بی بی سچ ہے. صحیح. جی. جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ بہتان ہوتا ہے. جی. غیبت سچ ہی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ غیر ضروری سچ ہے کہ جس کے بولنے سے یوں منع کیا ہے اور جس سے یوں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اور خواتین و حضرات، یہ نشست ایسی کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس
یقین اور مان کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کہ کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ اس دعا کے اس دعا کے ساتھ. دعائیں تو ہیں ہی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.